बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी राब्तों में तेज़ी, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में राबते हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों का एक होना सियासी तब्दीली का इशारा तो है, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए परेशानी का बाइस भी है। इत्तेहादियों के वोटों पर खड़ी हुकूमत एक अदम एतमाद की मार हो सकती है। इस एक सवाल के जवाब में पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम में शामिल तमाम ही जमातें भरपूर जोर लगाकर इसका जवाब तलाश कर रही हैं। इस जवाब के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राबते किए जा रहे हैं और जिस तवातुर और तेज़ी से सामने आ रहे हैं, यूँ लगता है कि महीनों नहीं हफ्तों में नताइज सामने आएंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे की मुलाकातों और अदम एतमाद के हवाले से कयास तराइयों पर आज तकरीब में काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही के फर्जंद मुअन्निस इलाही ने इमरान खान को आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद एक क्लियर मैसेज दिया है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी अगरचे अब भी यकीनी नहीं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ इसका मुकदमा जोर ज़रूर पकड़ता जा रहा है। लेकिन इमरान खान को चौधरी साहिबान पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन भले पीडीएम के बैनर के नीचे एक हो न हो, मगर अपने अपने कैंपों में समेत पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। लेकिन मुअन्निस इलाही का आज का बयान जैसे महफिल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जैसे बहुत उन्होंने इंजॉय किया, या फिर कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब उससे बहुत महसूस हुए, मगर क्या काफ लीग ने हिमायत मांगने वालों को भी यही जवाब दिया, या फिर इमरान खान को खुश करने के लिए मुअन्निस इलाही ने ये बयान दिया? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मुनीफ फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मुनीफ साहब, ये आज मुअन्निस इलाही साहब का जो मैसेज था वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़ास तौर पर एड्रेस करके, जो उन्होंने कहा कि आपके साथ ताल्लुक़ है, हम कहीं नहीं जा रहे, तो ये क्या समझा जाए कि काफ लीग की पार्टी पॉलिसी है जो आज मुअन्निस इलाही साहब ने दे दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्टी पॉलिसी समझने से पहले आपको चौधरी साहिबान की पॉलिसी समझनी होगी। चौधरी साहिबान बड़े वज़ादार लोग हैं और वो सियासी मेल मिलाप पे बहुत यकीन रखते हैं। जो भी कोई उनसे मिलने आता है या सियासी जमातें रब्ता करती हैं, चौधरी साहिबान बड़े खुशदिली से मुलाकात भी करते हैं, दस्तरखान भी बड़ा वसी है और बात भी करते हैं, सियासी गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब खुद बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, लिहाजा वो बड़ा सोच समझ कर चलते हैं और वो पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं हमेशा उनके राइट साइड पे रहना पसंद करते हैं। जब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ये कहा जाएगा कि आप हुकूमत का साथ दें, वो बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे, थ्रू थिक एंड थिन देंगे, मुश्किल हालात में देंगे। लेकिन जब मामलात कुछ तब्दील हो गए और अगर तब्दील हुए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी पोजीशन खुद को रीअलाइन कर सकती है, पोजीशन बदल सकती है। और सियासत में कुछ चीज़ हतमी तो होती नहीं है, बदलाव भी आता है, चीज़ें बेहतर होती हैं, एवॉल्व होती है, डिटीरिएट भी करती हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग काफ के या चौधरी मुअन्निस इलाही साहब के इस जेस्चर से ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये पार्टी पॉलिसी है, ये आज की पॉलिसी उनकी है, क्योंकि आज वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकी हर एक से मिलेंगे, वो मुशावरत भी करेंगे, बात भी करेंगे। जो कुछ अपोजिशन के पास है वो ये भी चाहेंगे कि अपोजिशन उसे टेबल के ऊपर रखे और बताए कि अपोजिशन इस तरह से हुकूमत को निकालना चाहती है। लेकिन सरेदस्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, कम अज़ कम एज वी स्पीक, मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से नज़र नहीं आती जिससे हम ये कह सकें कि वो हुकूमत का साथ छोड़ने पर या आमादा हो रहे हैं या इस हवाले से सोच रहे हैं। ऑप्शन उनके पास हैं, वो यकीनी तौर पर सोचेंगे, लेकिन अभी वो हुकूमत के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर अमनी बात की जाए तहरीक अदम एतमाद की, तो अपोजिशन को तकरीबन 10 से 12 वोट जो हैं वो दरकार हैं। लेकिन चूँकि ये मामला सारा शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा तो आई डोंट थिंक सो कि बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि हाथ उठा के ये लोग कहें कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब पर एतमाद जो है वो नहीं करते हैं। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन रह जाता है वो यही रह जाता है कि काफ लीग और MQM जो बड़े अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो पीछे हट जाएँ, तो फिर ये मामला जो है वो मुमकिन होता नज़र आएगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद की भी हमारे मुल्क के अंदर जो कोई अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ सियासी तारीख इतनी कोई ताबनाक नहीं है। लिहाजा तहरीक अदम एतमाद का एक थ्रेट है जो किसी गवर्नमेंट के ऊपर डैंगल करता है, लूम करता है, वेरेज ये एक्चुअलाइज नहीं होता। और शायद उससे पहले ही हालात ऐसे बन जाते हैं कि कोई भी अगर किसी को घर भेजना है तो उसे नज़र आ जाता है इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि मैंने जाना है, तो बेइज्जत होकर जाने से पहले बेहतर है कि मैं पहले ही चला जाऊँ। लिहाजा ये नंबर्स गेम है टोटली।
آج اپوزیشن اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ اس تحریک عدم اعتماد کو قانون کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیبل کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ٹوٹل ایوان کی نیشنل اسمبلی کی 20% چاہیے آپ کو, اسے ٹیبل کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر میجورٹی چاہیے ہوگی اس کو کامیاب بنانے کے لیے. اب وہ میجورٹی کا جو میجک فگر ہے وہ کیسے اچیو ہوگا؟ جو ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے اس اپوزیشن کا وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے, بلکہ بالکل ہی اچھا نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں خلوت میں اور جلوت میں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے, ہم پہ دباؤ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن بڑا آسانی سے اچیو کر لے گی. میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن اس صورت میں اچیو کر سکتی ہے جبکہ جب ماحول سازگار ہو جائے, جب اپوزیشن کو 100% یقین ہو کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جو اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو حکومتی جماعت کے لوگ موجود ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, اگر تو واٹر ٹائٹ گارنٹیز ملتی ہیں تو پھر شاید اپوزیشن یہ کرے. اس کے بغیر اگر یہ کریں گے, بغیر ہوم ورک کے کریں گے, تو پھر ان کو دوبارہ سیاسی طور پر مار پڑے گی. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے منیب کہا کہ تاریخ بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور پھر کوئی اس طریقے سے کوئی 100% والی جو گارنٹیز ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اپوزیشن کو اپنا جو دوسرا لائحہ عمل ہے اس کی بھی پوری تیاری رکھنی چاہیے لانگ مارچ کی؟ میں دوبارہ یہ کہوں گا آپ کو کہ ایک تو یہاں اس کے اندر, کیونکہ یہ تو ایک پیور میتھمیٹکس ہے کہ آپ کو نمبرز پورے کرنے ہیں اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے. جو دوسرا فیکٹر ہے, تحریک کا فیکٹر ہے, روڈ سڑک کا فیکٹر ہے, گراؤنڈ سویل کرنا ہے اور عوام کو باہر نکال لینا ہے, شاید دونوں کو اکٹھے ملا کے جی ادھر سے تحریک عدم اعتماد کا پریشر ڈالنا ہے, جی ادھر سے فلانا ڈالنا ہے, جی تحریک چلا دینی ہے, لانگ مارچ کر دینا ہے. یہ سب وہ کچھ ہے جو بھی کچھ ہے یہ ایک ایسے دروازے پر جا کر رک جاتا ہے جس دروازے کے اوپر جو لگا ہوا تالا ہے اس کی چابی کم از کم آج اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ چابی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے ان کے پاس آ جائے گی تو اس کے بارے میں ہم چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن آج تو کم از کم وہ یہ نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں, جو میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ کیٹلسٹ آف چینج جو ہوتی ہے, جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, وہ خود سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ آرگینک نہیں ہوتی, اس کو کہیں سے بیرونی سپورٹ ملتی ہے, مقتدر حلقوں کی ملتی ہے. کیا آج اپوزیشن کے پاس وہ میجیکل سپورٹ یا وہ غیر سیاسی سپورٹ موجود ہے؟ دی آنسر از نو, کیونکہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیے گا منیب صاحب, یہ جو آپ نے میجیکل سپورٹ کی بات کی اس حوالے سے تو مریم نواز صاحبہ تو بڑی کلیئر ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جن کی وجہ سے ان ہاؤس چینج آتا ہے ان کی تو مدد چاہیے بھی نہیں ہے. ایک تو اس کا یہ اینگل کہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ پھر اگر یہ بیان انہوں نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ عمران خان سے ٹکرانے نہیں بلکہ ان قوتوں ان طاقتوں کے ساتھ ٹکرانے کی بات کر رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ یہ چینج آ رہا ہے. دیکھیے, میں مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے فرمایا ہے, لیکن جب پریکٹیکل پالیٹکس آتی ہے تو اس طرح کے جو آپ کے جوابات ہوتے ہیں یہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. پھر آپ ہارڈ کور پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے اگر حکومت کو گرانا ہے تو ہمیں فلانے سے بھی سپورٹ ملے گی, ہمیں سرکاری بھی ملے گی, غیر سرکاری ملے گی, سیاسی ملے گی, غیر سیاسی ملے گی. پھر یہ اصول والی باتیں اور سب کچھ یہ شاید ٹریش کین میں چلی جاتی ہیں. تو پریکٹیکل بات جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں اب بھی آپ کو یہ کہوں گا, فیکٹ ریمینز کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس سپورٹ موجود نہ ہو. ان کے ساتھ وہی ہوگا, نہیں تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے, اگر اس وقت کچھ بن رہا ہے, کچھ پردے کے پیچھے ہو رہا ہے, تو ذہن میں رکھیے ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سال ویسے بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. بہت سے اہم معاملات چلنے ہیں آگے, فیصلے ہونے ہیں, تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو کنکلوژن پھر جلدی آنا پڑے گا اگر حکومت نے گھر جانا ہے, جو کہ مجھے آج نہیں لگتا کہ وہ جا رہی ہے. شاید آج سے 5 دن بعد لگے کچھ ایسا نظر آئے. ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں اس سے تو کم از کم ابھی یہی ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو رہے ہیں, حال احوال ہو رہا ہے, لیکن کچھ بنتا ہوا نظر بھی تو آئے. وہ ابھی نظر نہیں آ رہا. کہتے ضرور ہیں اپوزیشن والے کہ بس یہ ہمارا کام ہو گیا, ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہے اور یہ فارغ ہے, عمران خان صاحب اور جا رہے ہیں اور یہ اور ہو رہا ہے, لیکن کچھ نظر بھی تو آئے. کچھ چیزیں کچھ آپ کو کچھ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سامنے وہ نمبر گیم رکھتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں. شاید آج سے 1 ہفتے بعد حالات مختلف ہو جائیں, شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے 2 مہینے کے بعد حالات جو کہ تو رہے اور اپوزیشن کے لیے مزید سبکی ہو.
صحیح, بہت شکریہ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ چیزیں اتنی ریپڈلی اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں کہ آج تو ان کو نہیں لگتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ کل ان کو لگے کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. بہت ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کاف لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ, جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے, تو ایک خطرے کی گھنٹی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے لیے بج گئی ہے. پھر عمران خان صاحب کے لیے تو اب گھبرانے کی بات ہے, پی ٹی آئی کے دن گنے جا چکے ہیں, مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ مونس الہی صاحب نے ایک بیان دے کے اس کو ڈیفیوز کر دیا ہے, تو ایک طرح سے یہ بھی صحیح ہے, کیونکہ اس بیان سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی ہے, سانس میں سانس بھی یقیناً پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کے لیے جو ہے وہ بنا ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. مذہب کے نام پر ایک اور قتل, ابھی پرانا زخم بھرا نہیں تھا کہ ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کا مذہب کے نام پر قتل, پاکستان کی بدنامی کا واقعہ ہو کر ہی گزرا تھا کہ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں مبینہ طور پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ہجوم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. تلمبہ میں پیش آیا یہ واقعہ, جس میں مقتول کی شناخت مشتاق کے نام سے ہوئی اور وہ خانیوال کا رہائشی تھا. پولیس کے مطابق ہجوم کے ہاتھوں شہری کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور مقدمہ 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے میاں چنو میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب پولیس سے رپورٹ بھی طلب کی ہے. اس سے پہلے کہ اس موضوع پر اور بات کی جائے, آپ کو سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعے پر ایک شخص کو پرینتھا کمارا کی جان بچانے کی کوشش پر ایوارڈ سے نوازنے کی تقریب میں جو خان صاحب نے کہا تھا وہ سنواتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انتہائی کم عرصے میں یہ واقعہ سامنے آتا ہے. اس واقعے میں ملوث افراد نے مشتاق کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر تشدد کیا اور پتھر بھی مارے. لیکن اس سارے واقعے میں ایک چیز جس نے ہجوم کا پہلے سے پرتشدد مائنڈ سیٹ کو فحش کیا, اس کے راز کو, وہ یہ کہ مشتاق 16 سال سے ذہنی مریض تھا, مگر ہمارا مقصد تو قتل کرنا ہے, معاملے کی حقیقت سے لینا دینا ہے کچھ نہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف مظالم پر آواز اٹھانے والا پاکستان خود اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتا, تو باہر کسی مسلمان کی جنگ آخر کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب, جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہمانگی. بہت شکریہ مولانا صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. مولانا صاحب, ابھی سیالکوٹ واقعے کے زخم نہیں بھرے تھے, وزیر اعظم صاحب نے تو بڑی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ناکام ہیں اس طرح کے واقعات کو روکنے میں. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ مرض, جیسے میں نے سری لنکا کا جب معاملہ ہوا مینیجر کا, اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ مرض تو بڑا پرانا ہے, 40 سال ہو گئے, 41 سال, بیچ میں 20 سال تو ہم نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا یہ مرض ہے, بلکہ ہم اس کو پروان چڑھاتے رہے, اس زخم کو اور گہرا کرتے رہے. آگے ہمیں ریئلائز تو اب ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا ناسور ہو گیا ہے کہ جس کو تمام معاشرے کے طبقات میں جو پھیل گیا ہے. انتہا پسندانہ رویے, تشدد, متشددانہ انداز, اور پھر مذہب کے نام پر بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس سے نکلنا کیسے ہے, یہ بھی تمام طبقات زندگی کی کوششوں سے ممکن ہوگا. اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ حکومت خالی کر لے گی, یا عدلیہ کر لے گی, یا علماء کر لیں گے, یا میڈیا, تو نہیں, سب کو کرنا ہوگا. اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے, اور ہمارے پاس اس کا حل ہے. پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بیانیہ موجود ہے ہمارے پاس, جس پہ تمام علماء نے دستخط کیے ہوئے ہیں, تمام مذاہب کے لوگوں کے دستخط ہیں. قومی ایکشن پلان ہمارے پاس موجود ہے. اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ول کی ضرورت ہے, اور وہ ول ہمارے ہاں ابھی نظر نہیں آتی. حکومت, ریاست تو کہہ رہی ہے, لیکن آپ کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور عوام کے اندر جو ہے وہ ول اس طرح نہیں ہے. اور جب تک آپ گراس روٹ لیول سے ٹاپ تک جو ہے, لوکل سطح سے مرکز تک یہ طاقت پیدا نہیں کریں گے کہ ہم نے اسلام کے نام پر ہو, کسی اور نام پر ہو, یہ جو متشددانہ رویے ہیں, یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ جو قتل و قتال ہے, اسے برداشت نہیں کرنا, اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. وقتی طور پر اس کے حل ہیں, جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں کو تو کم از کم سزا دے دیجئے جو مجرم ہے اس طرح کے واقعات میں, سپیڈی ٹرائل کیجئے, سرعام سزائیں دیجئے. لیکن مستقل حل یہ ہے کہ جو پیغام پاکستان جس پر سب نے دستخط کیے ہیں, ایک ضابطہ اخلاق ہے, ایک بیانیہ ہے, اس کے اوپر جنہوں نے دستخط کیے ہیں
وہ سارے اس ملک کے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، تمام مکاتب فکر کی بڑی قیادت ہے، تمام مذاہب کی. اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر قانون اتنا طاقتور ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی پولیس کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے سلامتی کے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ایک اعتماد دینا ہوگا سیاسی مذہبی قیادت کو. یہ خالی یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا تقریر کرنے سے یا میٹنگ کرنے سے نہیں ہوگا کہ جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے ہم اس سے بری ہیں اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اگر تو ہم اس طرف چل پڑے تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم نے یہی مصلحتیں دیکھی کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ مرض جو ہے یہ اور بڑھے گا. پتہ نہیں پھر ہماری آنے والے نسلیں جو ہیں وہ اس کو کیسے بھگتے گی. لیکن مولانا صاحب یہ واقعہ پرانا نہیں ہے سیالکوٹ کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا خدا نخواستہ آگے کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو جائے. تو یہ جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا اس وقت، یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے ملک کا یا مذہب کا ایک امیج جو دینا چاہتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا ہمارا تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے اگر اس طرح کے واقعات تسلسل سے ہوتے رہے تو؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پاگل آدمی جو بیچارہ عقل کا کمزور ہے، اگر اس کو مسجد میں آپ ماریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اور پھر آگے ذکر کیا کیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا. اب یہاں تو مسجد کے اندر، اب مجھے بتائیے کہ یہ قرآن کے ماننے والے تھے جنہوں نے یہ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے؟ ایک کمزور عقل کی عورت آتی ہے، یعنی جو مجنون ہے، اور آگے کہتی ہے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بیچاری کم عقل ہے، یہ تو کمزور ہے. فرمایا اس کے ساتھ گرمی میں آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہی، تو کہا یہ خوش ہو گئی ہے. اور ادھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کم عقل کو جو سارا دن انہی گلیوں میں گھومتا رہا، پیسے مانگتا رہا، اس کو پکڑ کے ہم نے مار دیا. یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے اندر پورے ملک میں ایک کنسنسس ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، تمام مذاہب اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم حکومتی سطح پر تو آج میں نے محترم پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کی ہے کہ ہم پیغام پاکستان امن کمیٹیوں کا جو کام ہے اس کو جلد از جلد کریں، اس کو تکمیل کے مراحل میں پہنچائیں، وہ لوکل سطح سے لے کر اوپر تک، تاکہ اس طرح کے جہاں معاملات ہوں وہاں لوکل کمیٹی، وہاں لوکل لوگ، لوکل انتظامیہ آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کریں. چہ جائے کہ یہ اتنا خراب ہو جائے کہ پھر اسے کوئی بھی حل نہ کر سکے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتری آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزائیں فوری دی جانا اور سرعام سزائیں دے جانا، اس سے بھی فرق پڑے گا بہت بڑا جو ہے. یقیناً. بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب. سرعام سزائیں دینا اور جلد سزا دینا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر یقیناً کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتے ہوئے خوف ضرور کھائے گا کہ اگر وہ اس طرح کا عمل کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے تو کل کو اس کو اس کی سزا ہوگی یا اس کا جواب دہ اس کو ہونا پڑے گا. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے دیا. یہ ویسے کسی بھی جرم کے حوالے سے، نہ صرف اس جرم کے بلکہ کسی بھی جرم کو ختم کرنے کے لیے، کسی سوسائٹی میں سے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے سزا اور جزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائل والی ایک چیز جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، تو اس کا جلدی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ڈیلے ہو گیا تو پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والی پی ٹی آئی نے گزشتہ 3.5 سال کے مختصر عرصے میں کئی لاکھ افراد جو ہیں ان کو بے روزگار کر دیا ہے. اور جو نوکریاں عوام کو دی جا رہی ہیں ان سے گھر کی معاشی معاملات چلانا انتہائی مشکل ہے. گزشتہ روز ناروال میں ایک جلسہ عام کا انعقاد ہوا جہاں پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے ہمراہ صدر سینٹرل پنجاب اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی تشریف فرما تھے. جلسے کے آغاز میں ایک مقامی شخصیت نے ڈائس پر آ کر شفقت محمود صاحب کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ضلع ناروال میں درجہ چہارم کی بھرتیاں مختص کی ہیں جو غریب ترین آدمی کا حق ہے، لیکن ناروال سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز جن کو کوٹے ایشو کیے گئے ہیں انہوں نے 8 لاکھ روپیہ فی نوکری
نہ صرف فروخت کرنا شروع کر دی ہے بلکہ بورڈ پر یہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ 8 لاکھ روپے سے کم کسی کو نوکری دی ہی نہیں جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ درجہ چہارم کی جو نوکری ہے جو کہ ایک انتہائی معمولی نوعیت کی نوکری سمجھی جاتی ہے اور جس سے مستفید ہونے کے لیے ایک کم پڑھا لکھا غریب آدمی اپلائی کرتا ہے، وہ 8 لاکھ جو کہ خطیر رقم ہے کہاں سے لائے گا، کیسے ادا کرے گا؟ اور کیا اس لیے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہ سر عام عوامی نمائندے جو ہیں اب عوام سے معمولی سی نوکریوں کے لیے رشوت مانگتے پھریں؟ کون سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن پر اتنے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور ان میں حقیقت کتنی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے۔ نمائندہ نارووال ماجد بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماجد بٹ صاحب، یہ کیا حقیقت ہے اس الزام کی، یا پھر یہ جو شفقت محمود صاحب سے اس کو التجا کہہ لیں جو کی گئی ہے، کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ جی، محکمہ ایجوکیشن نارووال میں جو مبینہ جو کرپشن ہوئی ہے، اس کے الزامات کے تحت جو بھرتیاں اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن میں 264 افراد کو بھرتی کیا جانا تھا، ٹھیک ہے، جن کا انٹرویو کی تاریخ تھی 15 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک ان کا انٹرویو ہونا تھا۔ اچھا، بھرتی کیے جانے والے افراد میں مزدور افراد بھی تھے، مالی اور دیگر کو بھی بھرتی کیا جانا تھا۔ لیکن جس دن وفاقی وزیر تعلیم آئے ہیں ادھر پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب، تو ایک پی ٹی آئی کے کارکن ادھر امتیاز میر صاحب، مہینہ یونین کونسل میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا ادھر، تو انہوں نے اسٹیج پہ یہ تقریر کی ہے جی، جو مقامی ادھر کی قیادت ہے وہ 8 لاکھ روپے فی شخص بھرتی کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا سی او ایجوکیشن کو بھی کہا کہ جو ہے من پسند افراد کو بھرتی کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا ماجد، مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹلی یہ الزام لگتا ہے یا لگا ہے؟ جی، نارووال میں 2 ہی مین ہیں، ایک ابرار الحق صاحب ہیں جو ادھر اچھا، جی، وہ دوسرے سجاد میز صاحب ہیں جو ادھر ایم پی اے کے امیدوار تھے۔ ان دونوں کے اوپر ٹھیک ہے، دونوں الیکشن ہار گئے تھے؟ جی، یہ دونوں کینڈیڈیٹ الیکشن ہار گئے تھے جی۔ اچھا ماجد، یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ بورڈ کے اوپر لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ فی نوکری 8 لاکھ روپے، تو یہ بڑا ایک سنگین قسم کا ایلیگیشن ہے۔ کوئی گواہ بھی یا کوئی لوگ جنہوں نے چشمدید ہوں اس کے، یا جنہوں نے اپلائی کیا ہو، ان کو ڈائریکٹلی کہا گیا ہو، کسی کی ملاقات ہوئی آپ سے کوئی رابطے میں؟ نہیں جی، فی الحال تو کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آیا جو ڈائریکٹلی باہر آ کر جس نے یہ کہا کہ مجھ سے جو ہے نا 8 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ٹھیک، یہ ہاں جی، ہاں، تو ماجد مجھے یہ بتائیے گا کہ تو شفقت محمود صاحب کا کیا ری ایکشن تھا اس کے اوپر، یا انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی؟ جی بالکل، انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے جو ہے جو اس کو کینسل کر دی ہے، یہ بھرتیاں ساری 264 بھرتیاں تھی، یہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک، تو یہ درجہ چہارم کی جو نوکریاں ہیں، کون سی نوکریاں جو ہیں وہ آتی ہیں اس کے انڈر؟ اس میں جو وہ مزدور افراد کے کوئی کوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ مالی ہے، اور وہ نائب قاصد وغیرہ، یہ ہے۔ ہاں جی، تو کن اداروں میں یہ نوکریاں جو ہیں وہ کھلی تھیں یا دی جانی تھیں؟ ضلع نارووال میں جو ہے نا 3 ایجوکیشن کے محکمے میں یہ 264 بھرتیاں تھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ماجد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ نارووال کے نمائندے، انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ایک کارکن تھے جو سٹیج پر کھڑے تھے، اور انہوں نے وہاں پر شفقت محمود صاحب کی جو موجودگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ عمران خان کے آنے کے بعد تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر 8 لاکھ روپے، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اگر ہم چوتھے گریڈ کی نوکریوں کی بات کرتے ہیں، جس میں جو ماجد نے آپ کو بتایا بھی کہ کون سی نوکریاں اس کے انڈر آتی ہیں، تو یقیناً بہت معمولی جو حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور اگر اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگی تو پھر وہ میرے خیال میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس طرح کی 15 سے 20 ہزار کی نوکری کے لیے وہ کیوں اپلائی کریں گے؟ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور یقیناً اس حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا
تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان. امتیاز مئیس صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا لیکن رابطہ ہوا نہیں, جنہوں نے الزام لگایا تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے وہ بند جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں کہ امتیاز صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے یہ سب کے سامنے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر شفقت محمود صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ ان کو نوٹس لینا چاہیے. بہرحال یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.